अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सैयद के साथ। नाजरीन, कोई 2-3 दिन पहले अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अल-कायदा के लीडर ऐमन अज़-ज़वाहिरी का मर्डर हुआ। यानी उन्हें एक अमेरिकन ऑपरेशन में उनकी डेथ हो गई। इस वाले से हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ यानी कि एजाज़ सैयद का आपको वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन जो मैं इस मौजू पर आज मेरे पास बोलने को ज़्यादा नहीं है। आज मैं एजाज़ को सुनना ही चाहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि इनका एक मिलिटेंसी है, जो जिहादी तहरीकें हैं, उनके हवाले से इनका काफ़ी काम है। और इनकी एक अपनी किताब भी है जो कि इन्होंने अल-कायदा के हवाले से लिखी हुई है, द सीक्रेट ऑफ एजाज़ मुझे नाम भूल गया, द सीक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान वार ऑन अल-कायदा। हाँ, द सीक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान वार ऑन अल-कायदा। जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था इधर एबटाबाद में, तो उस टाइम क्या हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था, वो पाकिस्तान में जो क़याम पज़ीर रहे, उसके बारे में मेरा ख्याल है कि जो एक मालूमात के हवाले से जो एक अच्छी किताबों में जो किताबें लिखेंगी, उसमें एजाज़ सैयद की भी किताब थी। तो लिहाजा ये इन अमूर के माहिर समझे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा एजाज़ सैयद ज़रा बताएं कि एक थोड़ा सा एक ज़िक्र कर दें कि इनका उधर हलाकत किस तरह से हुई, और फिर जो है यानी कि बाकी उनकी बैकग्राउंड के हवाले से भी हम बात करेंगे। उमर, हलाकत जो है डॉक्टर ऐमन अज़वाहिरी की, काबुल में ये कुछ अरसे से रह रहे थे, और ये अमेरिकी इंटेलिजेंस के रडार के ऊपर आए और इनको ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया गया। अप्रैल के महीने में अमेरिकी इंटेलिजेंस के रडार में आए हैं, और आपको पता है कि अगस्त के महीने में इनको अटैक कर दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जो दोहा मुआहदा हुआ है 28 फरवरी को दोहा में 2020 को 28 फरवरी 2020 को दोहा में तालिबान और अमेरिका का मुआहदा हुआ था। इत्तेफाक से मैं वहाँ पर मौजूद भी था। तो उसमें जो सबसे अहम शिक थी वो ये शिक थी कि तालिबान किसी भी शख्स को जो गैर मुल्की हो और दहशत गर्द हो, वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सही है। तो ये अमेरिका और तालिबान का तहरीरी मुआहदा है। तो उस मुआहदे के तनाज़र में तालिबान ने कहा था कि जी हम किसी को नहीं इस्तेमाल करने देंगे। अब जो ऐमन अज़वाहिरी हैं, वो ना सिर्फ काबुल में थे, बल्कि उनको निशाना बनाया गया है। एक बात जो अभी बाहर नहीं निकली, वो बात ये है कि जो सिराज हकानी है, वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के, मुझे जो पता चला है कि उनके जो कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी इस ड्रोन में मारे गए हैं। जो बात बाहर अभी नहीं निकली। अच्छा। लेकिन अब इसके ऊपर तालिबान भी कोई बात लेकिन करने से एजाज़ गुरेज़ वैसे है। उन्होंने कोई तालिबान ने एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं की ना, उन्होंने उधर रखा हुआ था, उन्होंने कोई जगह इस्तेमाल तो नहीं करने दी अब अभी। नहीं, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इसको अमरीकी किस तरह से लेंगे और तालिबान किस तरह से हाँ, लेंगे। इसकी तशरीह तो अमेरिका ने करनी है अमेरिका ने, कि ज़ाहिर है वो ताकतवर है, उन्होंने करनी है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ये तालिबान ने अगर कह दिया हुआ था कि हम किसी गैर मुल्की दहशत गर्द को नहीं रखेंगे, तो उसके बावजूद उनका वहाँ पर होना एक सवाल तो ज़रूर पैदा होता है। लेकिन तालिबान ने अब जो लेटेस्ट बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका ने ये गलत काम किया है, ये कंडेम किया है। कंडेम किया है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर अमेरिका किसी भी मुल्क के ऊपर कोई इस तरह का हमला करेगा, तो वो कंडेम ही करेगा, और किसी भी मुल्क पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है, वो अमेरिका तो आपको पता है उसकी स्टेटेड पॉलिसी है कि जहाँ पर भी हमें ऐमन अज़वाहिरी या कोई हाई प्रोफाइल जिसको दहशतगर्द वो कहते हैं कि वो नज़र आया, जिसके सर पे उन्होंने कीमत रखी हुई है, हम मारेंगे। तो अमेरिका ने एग्जैक्टली अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद किया है। तो एक बात तो ये है। लेकिन मैं समझता हूँ उमर, जो सबसे अहम बात ये है कि जो ऐमन अज़वाहिरी के मरने के बाद अब ग्लोबल जिहाद एजेंडा जो है अल-कायदा का, वो क्या होगा, या उनको रिप्लेस कौन करेगा, एक तो सवाल ये है। लेकिन दूसरा सवाल मेरे ख्याल में वो पहले सवाल का जवाब होगा कि जिसमें हम पहले तो ये जाने कि ऐमन अज़वाहिरी कौन थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सबसे ये पहले चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जी हाँ। तो पहले हम यूं करते हैं कि दूसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और फिर अब पहले पहले की तरफ पहले की तरफ आ जाएंगे।
میں کہانی عمر کوئکلی شروع کروں گا کیونکہ لوگ بور بھی نہ ہو جائیں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 6 اکتوبر 1981 سے. حسنی انور سادات جو ہے یہ ایجپٹ کے صدر تھے. ٹھیک ہے. اور ایجپٹ میں اس وقت انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ پیس نیگوسیشنز کی تھی. جب اسرائیل کے ساتھ انہوں نے پیس نیگوسیشن یا امن کے مذاکرات کیے تھے تو اس وقت سید قطب اور اس سوچ کے جو لوگ تھے، سید قطب ایک بہت بڑے اس کا یعنی کہ جماعت اسلامی پہ بھی، ان کا جماعت اسلامی پہ بھی بہت اثر ہے. یہ مذہبی پیشوا کہہ لیں، ایک اسکالر تھے اور ایک جہادی بھی تھے، جہادی نظریات کے حامل تھے. تو سید قطب اور ان کے جو اس خیال کے جو لوگ تھے، انہوں نے سید قطب کے بھائی جو ہیں وہ زیادہ آگے لیڈ کر رہے تھے کیونکہ سید قطب کو تو پہلے ایکسیکیوٹ کر دیا گیا تھا. تو ان لوگوں نے جو اس خیال کے حامل تھے، انہوں نے جو انور سادات ہیں ان کی مخالفت کی تھی. تو 6 اکتوبر 1981 کو انور سادات پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے. پریڈ کا معائنہ جب کر رہے تھے تو اس دوران ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور انور سادات مارے جاتے ہیں. انور سادات کی جو سیکیورٹی تھی نا عمر چیمہ، وہ امریکنز دے رہے تھے. اچھا. اور وہ بھی ناکام ہو گئے. انور سادات مارے گئے. اب جب انور سادات مارے گئے نا تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ان میں سے ایک جو ہے وہ ایمنز، ڈاکٹر ایمنز ویری. اچھا، یہ اس ٹائم ڈاکٹر بن چکے تھے؟ یہ ڈاکٹر تھے. یہ 1974 سے 1977 تک امریکی جو ایجپٹ کی آرمی ہے اس میں سرجن کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے کائرو یونیورسٹی سے میڈیکل طب کی تعلیم حاصل کی ہے. ان کے جو والد ہیں وہ بھی ڈاکٹر فزیشین تھے. ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ان کے جو نانا ہیں، ان کی والدہ کے جو والد تھے، جو شاہ سعود یونیورسٹی ہے، کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، اس کے فاؤنڈنگ فادرز میں جانے جاتے ہیں. اچھا اعزاز، ادھر ایک چھوٹی سے میں انٹرپشن کروں گا. ٹھیک ہے. کہ یہ میرے لیے ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جس پر ہم دوبارہ کبھی بات کریں گے کہ چاہے وہ جہادی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، یہ اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس سے ہی آتی ہے. جی آتی. ٹھیک ہے. یہ جس طرح آپ نے بات کی ہے اسامہ بن لادن کا بھی دیکھ لیں، امیر لوگ تھے. ٹھیک ہے. نہیں کہ آپ امیر لوگ ویسے آپس کی بات ہے جس جگہ بھی جائے نا تو ان کا ایک امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. نہیں، اصل میں میرا خیال ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنا. ہمارے جیسے لوگ جو ہے نا، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن ہم کوئی بھی یعنی کہ کام کرنا چاہے نا تو ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ یار اس مہینے تنخواہ نہ آئی تو گھر کا کیا بنے گا. نہیں چیمہ صاحب، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو امیر لوگ ہیں نا، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں نا تو ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ جرنلزم میں جو امیر لوگ آ گئے ہوئے ہیں، شاید نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے کسی ساتھ ان کا باپ کا دوست ہوتا ہے، بھائی کا دوست ہوتا ہے. اچھا، کمنگ بیک، تو ایمن ازویری جو ہے اس میں گرفتار ہو گئے. اچھا، ایمن ازویری اس سے پہلے جب 77 تک یہ فوج میں رہے تھے تو 78-79 میں یہ ریڈ کریسنٹ کے ساتھ کام کرتے رہے اور یہ پشاور میں بھی آئے تھے. اچھا، پاکستان سے بھی ان کا تعلق تھا. یہ سوڈان میں ٹریول کر چکے ہوئے تب انہیں پاکستان پسند آ گیا. نہیں، اس وقت ہوا یہ تھا 79 آنورڈز، 79 بلکہ 81 میں ہی آئے تھے پاکستان ایگزیکٹلی. تو یہ اس لیے آئے تھے کہ 79 میں افغانستان کا جو کام ہے ادھر شروع ہو چکا تھا. نہیں تو انہوں نے جب مرڈر کیا انور سادات کا، اس ٹائم تک یہ ریڈ کراس میں تھے. ریڈ کریسنٹ بتاتا ہوں. انور سادات کے مرڈر میں ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے کچھ اسلحہ خریدا ہے، لیکن بعد میں 3 سال جب رہے تو پھر یہ ریلیز ہو گئے تھے. ان کا کوئی مرکزی کردار نہیں آیا تھا. اچھا، ہوا یہ کہ انور سادات جب مرے تو حسنی مبارک جو ان کے ڈپٹی تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. اب امریکہ کو بڑا پریشانی تھی. امریکہ کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی کہ جی یہ امریکی سیکیورٹی بھی تھی اور اس کے باوجود بھی انور سادات جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک امریکی سی آئی اے کے اس وقت کے افسر تھے، بل کیسی تھے امریکی سی آئی اے کے چیف، اور اس وقت ایک افسر تھے ان کا نام تھا بروس رائڈل. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، دی سرچ فار القاعدہ. بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھیں اگر موقع ملے. میں کہوں گا دیکھنے والوں کو. لیکن اعزاز، میرے خیال ہے کہ وہ آپ کی کتاب سے بڑی کتاب نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں بہت اچھی کتاب ہے. یہ البتہ انفارمیشن کے حوالے سے آپ کے پاس. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ ہوا یہ کہ یہ جو بروس رائڈل تھے، انہوں نے انور سادات کے مرنے سے تقریباً 1 ماہ پہلے ایک پیپر لکھا تھا سی آئی اے کے اندر. اچھا. وہ پیپر یہ لکھا تھا کہ چونکہ انور سادات اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کر رہا ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ انور سادات کو جو اسلامی شدت پسند ہیں وہ قتل کر دیں اور حسنی مبارک بن سکتا ہے نیکسٹ صدر جو ہے نا
وہ بن سکتا ہے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا اور امریکہ پر تنقید ہونی شروع ہو گئی تو لیٹر والی بات ہو وہ گئی. لیٹر والی بات سچی ہو گئی جو انہوں نے اسیسمنٹ دی ہوئی تھی. تو پھر جو سی آئی اے نے وہ خط جو ہے وہ جو اسیسمنٹ تھی وہ لیک کر دی اور دنیا کو پتہ لگا کہ بروس ریڈل جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے پہلے سے اسیسمنٹ تھی. امریکہ پر جو تنقید ہے وہ پازیٹیو وہ بات انہوں نے کی, انہیں پہلے سے پتا تھا. لیکن لوگ شک کرتے تھے کہ انور سادات پر قتل کروانے میں بھی امریکہ کا رول ہے, لیکن یہ شک تو آپ کو پتہ رہتا ہی ہے. لیکن یہ ہوا کہ بروس ریڈل وہ ان کی جو کریڈینشل. اعجاز آپ کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے, لیکن تھوڑا سا زوہری پہ واپس آ جائے, مجھے ڈر ہے کہ ہمارے ناظرین کی بھاگنا. ہاں زواری پہ واپس آتے. تو یہ جو 3 سال انہیں گرفتار ہوئے نا, تو انہوں نے زواری کی اس ٹائم مرڈر پر گرفتار ہو, اس مرڈر کے الزام میں یہ گرفتار ہو گئے. اس میں زواری کی زندگی پر بڑی تبدیلیاں آئیں. زواری صاحب جو ہیں اس وقت فوری طور پہ باہر نکل پڑے. جب ریلیز ہوئے تو انہوں نے جو گلوبل جہاد ہے اس کے اوپر توجہ دینی شروع کر لی. یہ چاہتے تھے کہ ایجپٹ کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہو, اور جو ان کا ایجنڈا ہے یہ اسلام کو جس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہوں. پھر زواری مختلف ممالک میں رہے. یہ سوڈان میں بھی رہے, پھر یہ پاکستان میں بھی آئے, پھر اور مختلف ملک امریکہ میں بھی گئے. بائی دا وے امریکہ میں جا کے انہوں نے جہاد کے لیے فنڈز اکٹھے کیے. یہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں, فارن فنڈنگ. تو یہ اس طرح سے کرتے رہے. ہوا یہ کہ بہت سارے اور واقعات ہیں, میں ان کو اسکپ کرتا ہوں, لیکن میں آتا ہوں کہ جو گلوبلی بڑے جو کام انہوں نے کیے جن کا پاکستان سے بھی تعلق ہے. نومبر 1995 میں ایجپٹ ایمبیسی اسلام آباد میں ایک اٹیک ہوا تھا. اچھا, وہ انہوں نے کرایا تھا؟ وہ جو اٹیک ہے وہ ایمن الزویری نے کروایا. اچھا, انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی, وہ اٹیک انہوں نے کروایا تھا. اور عمر چیمہ, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں اسلام آباد میں کالج پڑھتا تھا. جب ایجپٹ ایمبیسی پر اٹیک ہوا تو میں ایجپٹ ایمبیسی گیا. اس وقت یہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے نا, یہ بند نہیں ہوا کرتا تھا, کوئی بھی جا سکتا تھا. تو میں اس جگہ میں نے دیکھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور بعد میں پتا چلا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ انہوں نے ایمن الزویری نے کرا. اور یہ پاکستان میں کوئی بھی جو سوسائڈ اٹیک ہوا یہ پہلا خودکش حملہ تھا جو پاکستان میں. ویسے اللہ نظر نہ لگائے, ہر بڑے ایونٹ کے موقع پہ آپ موجود ہی تھے, بے شک آپ اسٹوڈنٹ بھی تھے. نہیں, چونکہ میرا گھر یہاں پر 2 سیکٹر آپ کا گھر جدھر بھی تھا نا, آپ ڈی جی ہان بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ چھوٹے گینگ, کیا نام تھا اس کا؟ چھوٹو گینگ. اچھا, تو اس وقت اس کی پاکستان میں بھی تحقیقات ہوئی تھی. وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر, اور علی قلی خان جو کہ بعد میں ایک بڑے یہ کور کمانڈر تھے, پنڈی کے کور کمانڈر تھے. تو یہ یہاں پر آئے تھے اور اس وقت اخباروں میں بھی یہ معاملہ آیا تھا. خیر, یہ ایک بڑا کام تھا جو کہ انہوں نے کیا تھا. پھر ان کی جو ملاقات ہے یہ سوڈان میں بھی کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے ہوئی. پاکستان میں یہ آتے رہے. احمد خضر ایک نام کے آدمی ہے, یہ پاکستان میں تھے, ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی. وہ اسامہ بن لادن سے بھی ان کا تعلق تھا. پھر یہ ہوا یہ کہ ان کی جو اپنی تنظیم تھی 1998 میں یہ آتے ہیں پاکستان میں اور افغانستان میں چلے جاتے ہیں, جہاں پر یہ اسامہ بن لادن کو جوائن کرتے ہیں. اور اسامہ بن لادن کو جوائن کر کے جو اپنی جو تنظیم ہے اس کو القاعدہ میں یہ مرج کر لیتے ہیں. اسامہ بن لادن کے قریبی دوست بن جاتے ہیں. اسامہ بن لادن کا اور ان کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سید قطب سے متاثر سے اسامہ بن لادن, اور یہ بھی سید قطب سے متاثر تھے, اور یہ بھی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور کریکٹر بھی ہے عمر, وہ ہے حافظ سعید. ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ حافظ سعید سعودی عرب میں پڑھتے بھی رہے, پڑھاتے بھی رہے, اور حافظ سعید بھی سید قطب سے متاثر ہے. حافظ سعید صاحب سے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سید قطب کے نہیں, حافظ سعید کا ویسے ان کے ساتھ تو تعلق نہیں تھا. نہیں, ان کے ساتھ تعلق رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن ایک ہی اگر تھا بھی تو نہیں کہ کوئی ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں پتا ہو تو ہم ضرور بتائیں. یہ آپ بتا سکتے ہیں, ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم بتائیں. چلیں آگے. ٹھیک ہے. تو یہ حافظ سعید صاحب یہ اور اسامہ بن لادن یہ سید قطب کے شاگردوں میں شامل ہیں. اب ہوا یہ کہ 9/11 ہو گیا. 9/11 کہتے ہیں کہ 9/11 کے جو حملوں کی جو منظوری اسامہ بن لادن نے جب اپنی شورا میں دی, تو جو چند لوگ جانتے تھے یا جن چند لوگوں سے مشاورت سے وہ دی, وہ ان میں ایک ڈاکٹر ایمن الزویری بھی تھے. اچھا, ڈاکٹر ایمن الزویری جو ہے ان کا پاکستان کے حوالے سے ایک اور بھی حوالہ ہے. وہ کیا کہ وہ یہ 9/11 کے بعد جب 9/11 کی غالباً 30ویں برسی آئی نا, تو 9/11 تو ہوا تو امریکہ آ گیا, امریکہ نے حملہ کر دیا افغانستان کے اوپر. یہ سارے تتر بتر ہو گئے, سارے
چھپ گئے, روپوش ہو گئے, ملا عمر روپوش ہو گئے, اسامہ بن لادن اپنی طرف چلے گئے, وہ روپوش ہو گئے, اور پھر یہ جو ہے ایمن الزویری یہ بھی روپوش ہو گئے. تو 9/11 کی جب برسی آئی تو پھر تیسری جب برسی آئی تو اس کے اوپر ایک ویڈیو پیغام بھی تھا, اس کے اوپر کچھ یہ باتیں بھی تھیں کہ جی ہم مزید کارروائی کریں گے. لیکن ان کا ایک اور جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کی اپنی تنظیم تھی, جہاد اسلامی نام کی تنظیم تھی, میں اگر بھول نہیں رہا تو وہ اس تنظیم میں جب یہ تھے تو ان کے بنگلہ دیش میں بھی لوگ تھے, ان کے انڈیا میں بھی لوگ تھے, اور ان کے اور ساری جگہوں پہ بھی لوگ تھے. تو ان کی بڑی یہ خواہش تھی کہ القاعدہ بھی جو ہے نا ان جگہوں پر ایک یعنی کہ ریجنل لیول پر بھی اس کی ایکسپینشن ہو, جو کہ شاید نہیں ہو سکی. اسامہ بن لادن اس بات سے شاید ایگری نہیں لیکن یہ جو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں القاعدہ ساؤتھ ایشیا, وہ بعد میں انہوں نے بنائی, ان کے دور میں بنی ہے, یہ 2013 میں بنی ہے, 2013 میں بنی ہے. لیکن 2003 میں ایک انہوں نے ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے جہاد کو بیچ دیا ہے, وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی کہ فوج جو ہے نا مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کرے, اور انہوں نے بڑے سنگین قسم کا وہ سخت بیان ان کا آیا تھا. پھر یہ روپوشی کی زندگی رہے. پھر 2 مئی 2011 کو جب اسامہ بن لادن کا جب ایبٹ آباد میں اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اسامہ بن لادن نے پہلے سے اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی کہ یہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر ایمن الزویری جو ہے وہ سربراہ بنیں گے. پھر ایمن الزویری نے جب چارج لیا القاعدہ کا تو پھر ہوا یہ عمر چیمہ کہ القاعدہ اتنی ایکٹیو نہیں رہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ اسامہ بن لادن مارے گئے تھے پوری دنیا میں, اسامہ کے ہوتے ہوئے بھی چیزیں کافی ان ایکٹیو ہو چکی تھی, لیکن پھر بھی ان کے جو لوگ تھے. جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی عمر قائم ہوئی تھی نا, تحریک طالبان پاکستان, وہ افغان طالبان نے قائم کی تھی, لیکن اس میں جو مین ایک برین کا جو کام تھا نا وہ ایمن الزویری کا تھا. اسامہ بن لادن نے ٹی ٹی پی کے قیام میں ایک رول پلے کیا تھا, بیت اللہ محسود نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, اور افغان طالبان سے یہ مشاورت سے ہوا تھا. تو ٹی ٹی پی کا قیام جو بڑا امپارٹنٹ ہے. اور نظریاتی طور پہ اگر آپ ان کی جو ویڈیوز دیکھیں, ان کی مختلف اوقات پہ ویڈیوز جاری ہوتی رہی ہیں, ویڈیوز میں جو سب سے اہم بات ہے جو دیکھنے کی بات ہے کہ یہ مغرب کے اوپر, ویسٹ کے اوپر, امریکہ کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. اور جب تنقید کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ان کی ویلیوز, ان کے طریقہ کار, ان کی عورتیں کیسے زندگی رہتی, عورتوں کو جو آزادی ہے, رائٹس ہے, کلچرل اٹیک نہیں کرتے, ان کی جمہوریت کے اوپر اٹیک نہیں کرتے. یہ جو امریکہ کے اوپر اور ویسٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, یہ اٹیک کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہودیوں کو پروٹیکشن دی فلسطین کی سرزمین کے اوپر. تو جو فلسطین کا جو ایجنڈا ہے یہ القاعدہ کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے, وہ ایک عرب نیشنلزم بھی ہے, عرب نیشنلزم بھی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, عرب نیشنل, اور یہ ایک سینٹرل پوائنٹ رہا ہے, القاعدہ کا بھی یہ سینٹرل پوائنٹ رہا ہے. اور میں پھر بروس ریڈل کی وہ کتاب کا حوالہ دوں گا, دی سرچ فار القاعدہ کا. اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ جو پوری دنیا کو جو بات کہی ہے, اور بڑی امپریسو بات کی ہے, لوگ ان کو یہودی کہتے ہیں پاکستان میں, ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. میں پاکستان کے ایک فارمر انٹیلیجنس چیف سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی ان کی لائبریری میں دی سرچ فار القاعدہ پڑی ہوئی تھی, تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں میں نے نہیں پڑھی, یہ یہودی ہے اور مجھے پتا ہے یہ CIA کا ہے. تو میں نے کہا سر دیکھیں ہے یہ مذہب اس کا جو بھی ہے, لیکن بات اس نے کی ہے, اس نے پوری دنیا کو اپنی کتاب کے ذریعے کہا تھا کہ ایک تو فلسطین کا مسئلہ حل کریں, دوسرا کشمیر کا مسئلہ حل کریں. اگر فلسطین اور کشمیر کا مسائل اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو پوری دنیا میں جو شدت پسند ہے, کہ وہ جو یہودی بروس ریڈل ہے وہ کہہ رہے ہیں, بروس ریڈل کہہ رہے ہیں, تو اگر آپ یہ دونوں ایجنڈاز حل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کیا جو جہادیز ہیں ان کا آرگیومنٹ ختم ہو جائے گا, تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی ہوئی, تو بڑی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشن ہے. تو ایمن الزویری صاحب جو ہے وہ ابھی القاعدہ کے سربراہ تھے. القاعدہ کا انہوں نے اپنا ایک جانشین نامزد کر رکھا تھا, یمنی عبد الناصر جہوشی یمن کے تھے, لیکن ان کو پہلے ہی ڈرون
اٹیک میں نشانہ بنایا جا چکا ہے. اب القاعدہ کا جو گلوبل آپریشن ہے وہ مزید کمزور ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو القاعدہ کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ داعش عروج اختیار کر گئی ہے. تو جب بھی کوئی دکان مشہور ہو نا تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. تو جو جہادیز ہیں یا شدت پسند ہیں ان کی اب زیادہ توجہ جو ہے گلوبل جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے والے سے وہ داعش ہے, القاعدہ نہیں رہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ القاعدہ ختم ہو گئی ہے. القاعدہ کے ماننے والے موجود ہیں, القاعدہ کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں. پاکستان میں القاعدہ کی سبسیڈری جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, پھر جیش محمد ہے, پھر لشکر طیبہ ہے. لشکر طیبہ کے چند لوگ انہوں نے توڑے تھے وہ نہیں ہیں, اب تو لشکر طیبہ بھی ختم ہو گئی. لشکر جھنگوی جو ہے اس کے لوگ وہ القاعدہ کے لیے کام کرتے رہے. تو جو گلوبل جہاد ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو القاعدہ کا اس کے اوپر ایک کاری ضرب پڑی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ القاعدہ فردر کمزور ہوئی ہے انٹل اور انلیس القاعدہ کا کوئی ایسا بڑا فگر نہیں سربراہ بنتا جس کا ابھی نام نہیں آیا. القاعدہ میرے خیال میں ڈورمنٹ چلی گئی ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ اسامہ بن لادن کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک کوئی بھی ایک وہ القاعدہ کا نیا سربراہ بن سکتا ہے, میرا یہ خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے جس طرح اعزاز سے بڑا ایک معلوماتی قسم کی ایک پس منظر سنا ڈاکٹر ایمن الظواہری کا اور آگے القاعدہ کے حوالے سے, اور جس طرح یہ بروس ریڈل کا ذکر کر رہے تھے, ایک یہودی کا, کہ ہمارے کوئی ایک فارمر سے چیف تھے, وہ کتاب پڑھنے سے ڈر رہے تھے کہ وہ کتاب میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے, لیکن بقول اعزاز کے انہوں نے کشمیر اور فلسطین مسئلے کا ایک حل دیا تھا کہ اس کو حل کیا جائے اور تب جا کے یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک یہودی کے بارے میں نے بھی پڑھا تھا, اس نے یہی جو ٹیررزم ہے اور داعش کے حوالے سے بات کی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا انفارچونیٹلی 21ویں صدی میں بھی یہ ہمارا ایک مستقبل ہے, اور اس کو اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, یعنی کہ جس کے ذریعے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یا محبت کے ذریعے یا انصاف کے ذریعے. لیکن جو محبت ہوتی ہے وہ پوزیسو ہوتی ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے. انصاف جو ہے وہ سب کے بارے میں ہوتا ہے. اچھا عمر, ایک بات وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے لیے غلط ہے وہ میرے دشمن کے لیے بھی غلط ہے. تو لہٰذا اگر یہ جو انجسٹس ہے سوسائٹی میں, اس کی وجہ سے اس طرح کی تحریکیں جو ہیں, یعنی کہ اور ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم اپنے لیول پر عالمی طاقتیں جو ہیں انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے, اور ہم اپنے لیول پر جو جتنا ایک انصاف کا بول بالا کر سکتے ہیں, جتنی اس کو پھیلا سکتے ہیں, وہ ہمیں کرنا چاہیے. عمر ایک بات میں ایڈ کروں اور پھر آپ ریپ اپ کر دیں. ایمن الظواہری جو ہے یہ مختلف کتابوں کے بھی مصنف ہے, ان کی کتابیں مل جاتی ہیں کیونکہ وہ گوگل کے اوپر پڑی ہوتی ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایمن الظواہری کو جو ڈرون اٹیک کیا گیا ہے, ڈرون اڑا کہاں سے, یہ ایک بہت بڑا سوال وہ کیا ہے. میں نے اس حوالے سے وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف, ان سے بھی پوچھا ہے, اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے بھی میں نے انٹرویو کیا ہے اس پہ. تو وہ دونوں تو کہہ رہے ہیں پاکستان سے نہیں اڑا. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سول لوگوں کو تو نہیں بعض پتہ ہوتا, مجھے نہیں پتا کہ یہ اڑا ہے پاکستان سے یا نہیں اڑا. دو جگہ ہیں, تاجکستان سے بھی اڑ سکتا ہے اور پاکستان سے بھی اڑ سکتا ہے, ابھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ کہ انٹیلیجنس کس نے فراہم کی, اور دوسری یہ ڈرون کہاں سے اڑا. یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اگر خدا نخواستہ یہ ڈرون. تو کیا پتہ طالبان نے فراہم کی ہو. نہیں, میرا نہیں خیال طالبان نے کیا ہوگا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ اپنی بیٹی کو ملنے جاتے تھے ادھر کابل میں, ٹھیک ہے, ان کے گھر میں, اور وہ اتنی دیر سے ان کی موومنٹ کو ٹریک کر رہے تھے. شاید بات سنیں, نہیں وہ وہاں پر رہتے تھے, وہ وہاں پر رہ بھی رہے, وہ جو ہے ایک طرح کا ان کا سیف ہاؤس تھا, ٹھیک ہے, لیکن ادھر ان کی بیٹی ایک رہتی تھی. آپ وہ کسی اور جگہ سے آتے جاتے, ان کی آمد و رفت آنا جانا ادھر رہتا تھا اس جگہ پر. تو میرے خیال میں ہماری باتیں ختم ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اب ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اب یہ آپ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی کوئی اس طرح کے کوئی ہسٹورک تاریخ ساز شخصیات, وہ چاہے ان کا تاریخ میں کس لحاظ سے بھی ذکر ہو, یعنی کہ ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ. اس طرح کے لوگوں کا پس منظر آپ لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہم اہم تصور کرتے ہیں. تو مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.